अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, चलते हुए तसल्ली को कुछ यार कह गए, इस काफ़िले में हम भी थे, अफसोस रह गए। आज के प्रोग्राम की शुरुआत जो है मैं मीर तकी मीर के इस मशहूर शेर से कर रहा हूँ, जिसकी नौबत मुझे इसलिए पेश आई कि आज जो ऑर्डर बलूचिस्तान के ग्रेड 20 के एक DIG रैंक के अफसर मोहम्मद सईद का IG गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से से हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन जो है एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन का होना था। वो सीट एक तरह से ग़ुलाम नबी मेमन के लिए रिज़र्व रखी गई थी, जिसके लिए बाज़ाब्ता लॉबिंग भी की गई थी IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी और उनके हवारियों ने। लेकिन सब किए दरे पर जो है पानी फेर दिया खुद लालच ने। लालच बहुत ही बुरी बला है। यानी कि एडिशनल डिवीज़न की जानिब से जो है 1 मार्च को जो है सिंध के 3 जो है बड़े अफसरों की जो है खिदमात मांगी गई थी, जिसमें से 2 का ताल्लुक जो है वो DMG ग्रुप से था और 1 का पुलिस से। यानी कि एक एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन, होम सेक्रेटरी सिंध जो है वो उस्मान चाचड़ और कमिश्नर कराची नवीद शेख। इन तीनों के खिदमात जो है वो मांगे गए थे वफाक ने सूबाई हुकूमत से। 1 मार्च को जो है वो इनका बाकायदा एक लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को मौसूल हो चुका था, जिसके बाद कहा खबरी का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो लेटर जो है उसी रोज़ डिस्पैच कर दिया था। लेकिन बाद में मालूम नहीं कि उस लेटर को क्यों दबाया गया। किसी एक भी कॉर्नर से जो है उस लेटर को जो है वो ओपन नहीं किया गया, नहीं उसको मंजर आम पर लाया गया, जिसका नतीजा या जिसका नुकसान ये हुआ कि आज जो नोटिफिकेशन जो है एडिशनल जो बल्तिस्तान के IG का जो जारी हुआ है, जिसमें DIG सईद जो जिनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है, उन्हें IG गिलगित बल्तिस्तान जो है नामजद कर दिया गया है और तैनात कर दिया गया, उसको नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है ग़ुलाम नबी मेमन का होना था। अगर वो जिस वक्त 1 मार्च को उन्हें वफाक की जानिब से ये लेटर मौसूल हुआ था, उसके फौरी बाद अगर वो वहाँ ज्वाइनिंग देते तो आज उन्हें जो है न सिर्फ ग्रेड 22 में उनकी तरक्की दिए जाने का इम्कान था, बल्कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान का IG भी बना दिया जाता। लेकिन क्या करूं, वही के लालिश बहुत बुरी बला है। वो शेर मैसूर जो थे टीपू सुल्तान, उनका ये कौल बहुत ही तारीख़ी है और हर जगह दोहराया जाता है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। वहाँ बहादुरी है। लेकिन यहाँ पर अब जो लोग जो है सिंध पुलिस में हैं या सिंध हुकूमत में बड़ी अहम पोस्टों पर बराजमान हैं, अगर अब उन्हें किसी और जगह उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए सिंध के अलावा पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, तो अगर वो उनकी 1 दिन की इनकम जो है बाकी सूबों में किसी भी जगह उनको अगर पोस्ट कर दिया जाए तो उनके 1 महीने नहीं बल्कि कई माह की जो इनकम से जो है यहाँ सिंध की 1 दिन की इनकम बहुत ज़्यादा है। ये वो तल्ख़ हकीकत है जिससे जो है सिंध पुलिस के आला अफसरान और ख़ुद जो ब्यूरोक्रेसी में जो है DMG में जो लोग इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो इससे बखूबी वाकिफ़ है। अगर कोई इससे वाकिफ़ नहीं है, कोई इससे लाइल्म है, तो वो इस डिवीज़न के जो बाबू हैं उन्हें इसका नहीं पता। उन्हें सिंध पुलिस के और सिंध के जो ब्यूरोक्रेसी है उनके तकालीफ का या उनकी इस कमज़ोरी का उनके इल्म नहीं, वरना वो इतना डंडा लेकर जो है वो इस तरह का आर्डर जारी नहीं करता। अब ये जो आर्डर जारी हुआ था, अब ये आर्डर नहीं था बल्कि एक तरीके से तोप का गोला था जो उन पर गिर रहा था, और उन्होंने वही किया जो कि हर ज़ी शऊर या हर वो शख्स जिसे दौलत की ज़रूरत होती है वो करता है। वही इन अफसरों ने भी किया। 1 मार्च को जारी होने वाला लेटर जो है वो आर्डर जो है उन्होंने दबाए रखा। 20-22 दिन उन्होंने मज़ीद गुजार दिए। अब यानी कि ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन को ये मालूम था कि उनकी वो सीट जो IG बल्तिस्तान की वो रिज़र्व है, और जो IG बल्तिस्तान है जो इस वक्त मौजूदा है डॉक्टर नजीब,
انہوں نے جو ہے 25 مارچ کو جو ہے انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے اور اس کے بعد ہی نیا آئی جی بلتستان آئے گا. اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے 21 مارچ کو جو ہے 20-21 مارچ کو جو ہے یہ لیٹر جو ہے انہوں نے منظر عام پر وہ لے آئے کہ ان کا ایک اس طریقے سے لیٹر جو ہے وفاق سے جاری ہوا ہے. یعنی کہ یہ قسم کا انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا تھا سندھ حکومت کے کہ بھئی ان کی خدمات مانگ لی گئی ہے اور انہیں ریلیف کر دیا جائے. اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اب جو ہے وہ انہیں نہ صرف گریڈ 22 میں وہاں پرموشن مل جائے گی بلکہ انہیں جو ہے بلتستان اور گلگت کا آئی جی بھی بنا دیا جائے گا. اس طریقے سے 20-22 دن جو ہے وہ انہوں نے اس کو مزید جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کو انجوائے کیے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ترین پوسٹ ہے ہر لحاظ سے. یعنی کہا یہ جاتا ہے, خبری کا یہ کہنا ہے کہ اس پوسٹ سے جو ہے وہ روزانہ کی جو ہے پیٹیوں میں نہیں بلکہ اب تو کوکو کی بات چل رہی ہے اس وقت, اب تو کوکو میں جو ہے وہ رقم ملتی ہے ہر پوسٹ پہ. اب جو 3 آرڈر اس وقت 1 مارچ کو جو ہے اسٹیلفنٹ ڈویژن کے جانب سے جاری ہوئے تھے کہ ان کی خدمات مانگی گئی تھی, جس میں کمشنر کراچی نوید شیخ, ہوم سیکرٹری سندھ جو ہے عثمان چاچڑ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن. اس میں جو ہے کہا یہ جاتا ہے, خبری کا کہنا ہے کہ جو نوید شیخ ہیں وہ خود بھی انٹرسٹڈ ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ انہیں گریڈ 22 میں پرموٹ ہونا ہے. ان کی خواہش ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے پر لگ جائے اور وہ اڑ کے چلے جائے. لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ تینوں کو جو ہے فی الحال ریلیف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ خود غلام نبی میمن بھی جو ہے وہ اب نہ جانے کے موڈ میں ہے, اس لیے کہ جس سیٹ کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے وہ آلریڈی فل ہو چکی ہے. وہاں پر جو ہے ڈی آئی جی بلوچستان کے جو ہے سعید خان کو جو ہے وہ بلتستان گلگت کا آئی جی نامزد کر دیا گیا اور ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. لہٰذا اب ان کا جو ہے سندھ کو چھوڑنا یا اس موجودہ پوسٹ کو چھوڑنا جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے نقصان سے کم نہیں ہے. اس لیے ان کی اپنی بھی اب یہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنا عرصہ اور چاہے اس پوسٹ پہ رہے اور انجوائے کرتے رہیں. یہ کہنا ہے سینٹرل پولیس آفس اور خود کے پی او کی جو خبری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ غلام نبی میمن بھی اب جو ہے وہ چار چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن جب تک جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے باضابطہ کوئی لیٹر جو ہے وہ وفاق کو نہیں بھجوایا جائے گا اس وقت تک جو ہے ان تینوں افسروں پر جو ہے ان کے ٹرانسفر کی جو تلوار ہے وہ لٹکتی رہے گی. ناظرین, اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب جب خود غلام نبی میمن کا جو ہے وہ ٹرانسفر یا سندھ بدری جو ہے وہ ایک طریقے سے کٹائی میں پڑ چکے اور خود بھی وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ وہ نہ جائے, تو اس کے بعد جو مزید ایک ٹرین چلنی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ کی وہ بھی آٹومیٹک جو ہے وہ رک گئی ہے. یعنی کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے جو ہے یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی غلام نبی میمن کے ٹرانسفر کے بعد جو ہے کراچی کا جو ایڈیشنل آئی جی کون ہوگا. 2-3 نام ہم پیش کرتے رہے ہیں اپنے پروگراموں میں. ایک تو آر پی او حیدرآباد جو ہے ڈاکٹر جمیل جو ہے وہ سب سے مضبوط امیدوار کے طور پر جو ابھرے تھے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سے ہو جائے گی اور ان کے ساتھ پھر جو ہے پشاور کے جو ڈی آئی جی ہے فیروز شاہ انہیں ڈی آئی جی ساؤتھ لگا دیا جائے گا. ایک اور امیدوار کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا, ایک فرت اللہ جنوجے, کہ انہیں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی لاٹری نکل آئے انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی لگایا جائے. ورنہ اگر ڈاکٹر جمیل جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دوسری صورت میں جو ہے پھر ان کی جگہ جو ہے فرت اللہ جنوجے کو آر پی او حیدرآباد لگا دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام ڈاکٹر امیر شیخ کا بھی چل رہا تھا کہ ممکن ہے کہ انہیں بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی دوبارہ سے لگا دیا جائے, اس لیے کہ ان کے سب سے بڑے سفارشی جو ہیں وہ سندھ کے سینئر وزیر جو ہے ناصر شاہ اور خود خورشید شاہ بتائے جاتے ہیں. جبکہ میں اپنے ہی ان پروگراموں میں بار بار یہ تذکرہ کر چکا تھا کہ بھئی وہ سندھ حکومت نہیں بلکہ خود پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی مخالف اور پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر امیر شیخ سندھ میں کسی بھی اچھی جگہ پوسٹنگ نہیں لے سکتے. یہ میں کہہ چکا ہوں بڑے زور دے کے. تو آج میں یہ ویور کو بتانا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے, وہ
کون سی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کل کا پسندیدہ پولیس افسر جو ہے وہ آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بن گیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک کہاوت ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق کا کہ یہ انسان کی برائیاں تو اس کو لے ڈوبتی، لیکن بعض اوقات انسان کی خوبیاں بھی جو ہے انہیں لے ڈوبنے کا باعث بنتی ہے۔ اور ڈاکٹر امیر شیخ کے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا کہ آخر پیپلز پارٹی اور خود آصف علی زرداری ان کے اتنے زیادہ خلاف کیوں ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے جو تھے وہ بشیر میمن تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنے ہی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کو ایف آئی اے کراچی لگا دیا تھا، ان کی پوسٹنگ وہاں کر دی تھی، اور انہیں ایک انتہائی اہم ذمہ واری سونپ دی گئی تھی۔ وہ ذمہ واری کیا تھی؟ اومنی بینک اور دوسرے جو فیک اکاؤنٹس تھے، آصف علی زرداری خود ان کی جو ہمشیرہ ہے فریال تالپور صاحبہ، اور خود جو ہے اے جی مجید سے متعلق تمام تر جو ان کے فراڈ تھے، جو جعلسازی سے متعلق جو بینک اکاؤنٹس تھے، اومنی بینک کے دوسرے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے، تمام کی مفصل رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ نے جو ہے انتھک محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ بھجوائی تھی ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ پورا جو پیپلز پارٹی اور خاص طور سے جو ہے اومنی گروپ، آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ جو ہے فریال تالپور صاحبہ بہت زیادہ عطاب میں آ گئے، تو ان کی نظر میں ان پر یہ عطاب ڈالنے والا کوئی اور نہیں، خود ڈاکٹر امیر شیخ ہے، جس کے لیے ان کے پاس بہت سارے شواہد بھی آ گئے تھے کہ یہ ساری انکوائری جو ہے انہوں نے کی ہے ڈاکٹر امیر شیخ، جس کے بعد سے وہ ان کے سخت ترین مخالف ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب ان کی پوسٹنگ کے معاملے میں ہمیشہ وہ آڑے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ سندھ میں نہ کی جائے، کسی بھی اچھی پوسٹ میں، بالکل انہیں بھی جو ہے ماضی کے سابقہ ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کی طریقے سے نشان عبرت بنایا جائے۔ جب تک جو ہے پیپلز پارٹی اور خود آصف زرداری ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر امیر شیخ کی پوسٹنگ سندھ پولیس میں کسی بھی اچھی جگہ پر نہیں ہو سکے گی، اور باقی اپنی سروس جو ہے وہ ایز اے او ایس ڈی کے ہی گزاریں گے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے خبری کا اور خود بلاولہ ہاؤس کے خبری کا کہ بھئی یہ ان کے خلاف جو مخالفت ہے، ان کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے حیثیت سے بہت سارا کام جو ہے خود پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اور جو ہے ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ اور اے جی مجید اور خود اومنی گروپ کے خلاف بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو فراہم کیا تھا بینکوں سے۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے باخبر ذرائع کا اور خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ یہ وہ ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، چاہے ناصر شاہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کیوں نہ بن جائے، اس کے باوجود جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ کو کوئی ایک بھی اچھی پوسٹنگ نہیں دلوا سکیں گے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب بابائے اردو مولوی عبدالحق کا ایک قول کا ایک حصہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ انسان کی بعض اوقات خوبیاں بھی انہیں لے ڈوبتی ہے۔ یہی ڈاکٹر امیر شیخ کی خوبی ہے کہ انہوں نے پولیس رولز، قانون اور ضابطے اور آئین کی پاسداری کی، اور آئین کی پاسداری کرنا ان کا اتنا سنگین جرم بن گیا کہ اب ان پر جو ہے وہ پوسٹنگ کی راہیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور انہیں ایک طریقے سے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دوسری ایک خوبی کیا ہے ایک اور پولیس افسر کی، جو اس کی خوبی ہے، جو اس خوبی سے وہ مستفیض ہو رہے ہیں، ایس ایچ او ایئرپورٹ۔ یہ کسی زمانے میں بوسنیا مشن میں جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ جو ہے کلیم امام کے ساتھ تھے، ان کے روم میٹ تھے یا ان کے ساتھ تھے بوسنیا مشن میں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک اچھے کک ہیں، ان کی انہوں نے بڑی خدمت کی اور بہت اچھے دیسی کھانے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو کھلاتے رہے، جس کے بعد جب وہ آئی جی بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایسے نوازشات ان پر کرتے ہیں کہ ان کے منہ مانگے یعنی منہ سے کہے تھانوں میں ان کو ایس ایچ او لگا دیتے ہیں۔ کبھی نیپیر میں بھی رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کبھی ان کو پھر ایئرپورٹ جیسا جو ہے کماؤ پوت تھانے کا ایس ایچ او انہیں لگا دیا، اور عرصہ دراز سے جو ہے اس تھانے میں یہ ابھی تک ایس ایچ او چلے آ رہے ہیں۔ اب
ان کے ہوتے ہوئے ایس ایچ او ہیں یہ ایئرپورٹ کے، وہاں پر اب پروٹوکول میں کتنے افسران ہیں، کتنے اہلکار ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ سب انسپکٹر سرفراز، اے ایس آئی غفار، ہیڈ کانسٹیبل منیر، کانسٹیبل شہزاد، کانسٹیبل ٹکا خان، کانسٹیبل میرو اور کانسٹیبل مظہر، یہ پروٹوکول کیا کرتے ہیں، ان کا پروٹوکول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایئرپورٹ کی خبری کا کہنا ہے کہ ان کا پروٹوکول کیا ہے، یہ صرف کھیپیوں کو فیسیلیٹ کرتے ہیں۔ جو کھیپی بیرون ملک سے جو اسمگلنگ کا سامان لاتے ہیں، یہ انہیں پروٹوکول دیتے ہیں تاکہ ان کے کام میں کسٹم اور کوسٹ گارڈ والے، دوسری جو ایجنسیاں وہاں پر کام کرتی ہے اسمگلنگ کی روک تھام کی، وہ لوگ ان کے کام میں مداخلت نہ کرے، تاکہ ان کے جو یہ اپنی کھیپی ہیں، یہ سارا کا سارا مال جو ہے خوبصورتی سے بغیر کسی رکاوٹ کے گرین سگنل سے نکالتے ہوئے باہر لے جائے۔ ان پروٹوکول افسروں کا، اہلکاروں کا یہی کام ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40-50 لاکھ روپے کی ان کی روز کی انکم ہے۔ اور اس وقت ادریس چینا جو ہے ایک بہت بڑا نامی گرامی کھیپی ہے، جو کہ اس وقت صدر الیکٹرانکس مارکیٹ کا ایک طریقے سے بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، اور تقریباً جو ہے اسمگلنگ کا مال جو ہے وہ ان کے ہاتھوں دوسرے چھوٹے بڑے کھیپی بھی لا رہے ہیں۔ اور اس جو ادریس چینا ہے، اس کو جو ہے ایس ایچ او ایئرپورٹ کی بھی سرپرستی حاصل ہے، اور پورا جو دوسرے جو ایس ایس یو کا جو ایک ڈپٹی ڈی آئی جی ہیں، ان کی بھی ان کو سرپرستی حاصل ہے کہ یہ بوسٹن انجیکشن بھی لاتے ہیں، جو کہ اس وقت اس کی بڑی مانگ ہے بھینس کالونی میں، اور اس انجیکشن کو لگانے کے بعد دودھ جو ہے، بھینس جو ہے وہ اگر معمول کے مطابق اگر 10 کلو دودھ دیتی ہے، تو وہ انجیکشن کے بعد جو ہے 10 کے بجائے 20, 25, 30 کلو دودھ دینے پر وہ مجبور ہو جاتی۔ یہ انجیکشن جو ہے لیبیا اور دوسرے جو ہے خلیجی ممالک سے لائے جاتے ہیں، اور یہ لانے کا سب سے بڑا کھیپی جو ہے وہ یہی ادریس عرف چینا ہے، جسے جو ہے اس وقت ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او اور ان کی پوری پروٹوکول کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ یہ خبری کا بھی کہنا ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود جو ہے ایف آئی اے کے بھی اور کسٹم کے بھی قابل اعتماد ذرائع کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایس ایچ او کی سرپرستی اس پورے کے پورے گروپ کو حاصل ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ایس ایچ او ہے، یہ ایک اچھا کک ہے، اور بہت اچھے کھانے جو ہے اپنے سابقہ آئی جی امام کلیم امام کو جو ہے بوسنیا مشن کے دوران کھلا چکے ہیں، جس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنے کک کو جو ہے نوازتے ہوئے ان کے کہنے پر جو ہے ایئرپورٹ تھانے کا ایس ایچ او لگایا، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک طویل ترین ان کی پوسٹنگ ہے ان کی اور ان کے ڈی ایس پی خالد محمود کی، دونوں کے دونوں جو ہے عرصہ 5-7 سال سے ہے، کافی عرصے سے جو ہے اس تھانے میں تعینات، اور یہ کاروبار جو ہے کل عام جو ہے چل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ ان کے اس کاروبار کو روک سکے یا بند کر سکے۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک لیڈی پولیس افسر ہیں تسنیم اقبال، انہیں ایس ایچ او نبی بخش لگا دیا گیا، اور وہاں سے راشد خان جو ایس ایچ او تھے انہیں لائن حاضر کر دیا۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آیا جو لیڈی پولیس افسر ہے ان کو نوازنے کے لیے یہ پوسٹنگ دی گئی ہے، یا کہ راشد خان نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جو ان کو وہاں سے تبدیل کرنا ضروری ہو گیا تھا، جس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کمپلینٹ سیل سے جو ہے پولیس افسر لیڈی پولیس افسر تسنیم اقبال کو خاص طور سے نبی بخش تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں لاہور کی جانب۔ لاہور پولیس میں جو ہے وہ بھی کرپشن جو ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہا ہے۔ کل جو ہے ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ انسپکٹر سے ڈی ایس پی کی پروموشن میں تقریباً 10 لاکھ روپے رشوت لیے جانے کی شکایت ملی۔ اس پر جو ہے وہ گجرانوالہ کے انسپکٹر جو ہے علی اکبر نے جو ہے انارکلی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ کانسٹیبل شہزاد جو کہ سی پی او میں کلرک ہیں ان کے خلاف تھا، انہیں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کچھ بڑے افسروں کے نام تو لیے ہیں، لیکن جو سابقہ روایت ہے لاہور پولیس کی، جس طرح پہلے بھی جو ہے غبن کے 60 کروڑ روپے کا جو غبن تھا فنڈز کو، اس کا بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں بھی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنٹ اختر سعید شاہ اور ایک اور کانسٹیبل جو ہے گرفتار ہوئے تھے، لیکن
ان کے بیان کے باوجود جو ہے ان کے اعلیٰ افسروں کو کلین چٹ دے کر بچا دیا گیا تھا، اور صرف اور صرف جو ہے وہ کلرکوں کو یا چھوٹے رینک کے رینکرز کو جو ہے ان کو رگڑا لگا تھا، جبکہ بڑے جو افسران تھے جو کہ اس ریکارڈ میگا کرپشن کے ذمہ وار تھے، انہیں نہ صرف کلین چٹ دے دی گئی تھی بلکہ انہیں اگلے عہدوں پر ترقی دے کے پوسٹنگ بھی ان کو اچھی جگہ پر دے دی گئی تھی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے پنجاب پولیس میں۔ بالکل پنجاب پولیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے کمپٹیشن میں آ گئی ہے سندھ پولیس کے، اور وہاں بھی کرپشن کا گراف جو ہے تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی اظہر حمید کھوکر جو کہ 9 اپریل کو جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ جو انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کا جو پروموشن کا جو بورڈ ہے وہ ان کی نگرانی میں یا ان کی موجودگی میں ہو۔ اس سلسلے میں خود پولیس کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جو کرپشن کے جتنے بھی اسکینڈل وہاں چل رہے ہیں اس میں جو ہے کڑیاں جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے خود مذکورہ ایڈیشنل آئی جی تک جا کے پہنچنی ہیں، حالانکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ اس میں تمام تر انکوائریاں ہو رہی ہیں اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا، لیکن خود جو ماتحت اہلکاروں کا کہنا، خود پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے یہ اظہر حمید کھوکر کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی پنجاب پولیس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے بہتری کی توقع رکھنا جو ہے دیوانے کے خواب سے کم نہیں، یہ کہنا ہے خود پنجاب پولیس کے جو ہے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جامشورو میں آخر ایس ایس پی کی پوسٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے، جہاں سے ناصر کھیتران، انور کھیتران جو تھے ایک درویش صرف پولیس افسر، ان کا ٹرانسفر جو ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے ملک اسد سکندر کی شکایت پر کیا تھا۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے، پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کو خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ وہ جو ہے ملک اسد سکندر کو ٹف ٹائم دے، اس لیے کہ وہ لینڈ گریبنگ کے معاملے میں جو ہے وہ ریاض ملک کو ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، اس لیے انہیں بھی سندھ حکومت جو ہے وہ پولیس کے ذریعے ٹف ٹائم دے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے احکامات کچھ ہیں اور ان کے وزیر اعلیٰ جو ہے اس پر کسی اور طریقے سے عمل درآمد کرا رہے ہیں، اور خود ملک اسد سکندر کی شکایت پر ان کے کہنے پر جو ہے چیف منسٹر کے پی ایس او ڈاکٹر فروخ بشیر اور خود چیف منسٹر نے جو ہے جامشورو کے انتہائی ایماندار درویش صفت پولیس آفیسر ایس ایس پی جو ہے انور کھیتران کا پہلے جو ہے جامشورو سے ان کو سی پی او میں کلوز کرنے کا حکم جاری کر دیا، اس کے بعد جب ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھایا جاتا تو اس کے بعد جو ہے انہیں صوبہ سندھ سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اس قسم کا ایک فرونیت والا جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ سندھ حکومت نے ایک اچھے ایس ایس پی کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی۔ ایک تو لکڑہاروں کا مسئلہ تھا کہ لکڑیاں کاٹنے والوں کے خلاف جو ہے انہوں نے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی۔ اب جو لکڑیاں جو تھی وہ اس کے علاقے سے کاٹی گئی تھی، کس کے کیا نام ہے ملک اسد سکندر کے علاقے سے، تو ملک اسد سکندر گئے تھانے میں اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ملزمان ہیں جاوید برہمانی اور سردار محمد صالح برہمانی اور کامبو خان برہمانی، ان کے خلاف بھی آپ ایف آئی آر درج کریں، یعنی کہ کلاشنکوف رکھیں، ان پر دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کریں، جس پر جو ہے وہ ایس ایس پی انور کھیتران نے صاف طور پہ انکار کر دی کہ میں کسی بے گناہ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کروں گا، چاہے میری پوسٹنگ جاتی ہے تو جانے دو، لیکن میں کسی کو بلا وجہ جو ہے وہ پابند سلاسل نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے اپنی پوسٹنگ کی قربانی دے دی، لیکن ان بے گناہ لوگوں کے خلاف جو ہے پرچہ دینے سے انہوں نے صاف طور پہ انکار دیا، وہ تو چلے گئے، لیکن آج تک جو ہے نہ تو وہاں پر کسی ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہو سکی اور نہ ہی جو ہے ان تینوں کے خلاف جو ہے کسی نے پرچہ کرنے کی ہمت کی، اس لیے کہ بے گناہ تھے۔ اب یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا سیاسی بن چکا ہے، تو لہٰذا اب وہاں پر ایس ایس پی کی پوسٹنگ بھی وہاں پر نہیں ہو رہی کہ وہاں کون ایس ایس پی آئے گا۔ اطلاع یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنے ایک منظور نظر عمران قریشی کو جو ہے وہ ایس ایس پی جامشورو لگانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے جو ہے وہ خود بشیر بروہی اور کوئی سٹیار ہیں، ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کے لیے سفارش آئی ہے بشیر بروہی کے لیے کہ انہیں جو ہے وہ جامشورو کا ایس ایس پی لگا دیا جائے، لیکن وہاں آتے ہوئے جو ہے خود پی ایس پی افسران بھی گھبراتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ
ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی یا انہوں نے چیف منسٹر کو ناراض کر دیا تو اس کے بعد پوسٹنگ تو جائے گی، وہ سندھ سے بھی انہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے اب یہ جامشورو جو ہے وہ ایک انتہائی گرم زمین بن چکی ہے، اور کوئی بھی پی ایس پی افسر جو ہے اس گرم زمین پر اس وقت قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔